अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खित्ते में सूरत-ए-हाल तेज़ी से बदल रही है और हर गुजरते लम्हे के साथ सफारती, अस्करी और सियासी हरकत एक नई शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। एक तरफ ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिससे ये उम्मीद बनती दिखाई दे रही है कि कशीदगी किसी भी वक्त अपने मंतकी अंजाम को पहुँच सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीका के बाज़ इक़दामात ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो इन मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकते हैं। अमरीका आपका ये दोहरा तर्ज़ अमल दरअसल इस पेचीदा सफारती खेल की अक्कासी कर रहा है, जिसमें बज़ाहिर फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी रहती है, लेकिन पसे पर्दा दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली भी पूरी शिद्दत से इस्तेमाल की जाती है। इसी तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज़ को कब्ज़े में लेना एक अहम और मुतनाज़ा इक़दाम तसव्वुर किया जा रहा है। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक ये जहाज़ नाकाबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा था। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि जब ईरान पहले ही आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर चुका था, तो फिर इस नाकाबंदी को बरकरार रखने का मकसद क्या था? यही वो नुक्ता है जहाँ से शुकूक व शुबहात जन्म लेना शुरू हुए और ये तासुर उभरा कि अमरीका दरअसल मुज़ाकराती मेज़ पर अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए ताकत का मुजाहरा कर रहा है, ताकि वो ईरान को दबाव में लाकर अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो सके। यही वजह है कि इस इक़दाम के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान तलखी में इजाफा हुआ और कशीदगी का एक नया बाब खुल गया। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद पेचीदा हुई जब सेहूनी रियासत की जानिब से लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन हमलों ने न सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया, बल्कि ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल को भी जन्म दिया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन के दरमियान दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ गया। अब ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की जानिब से नायब सदर JD वैंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल हैं। अब बज़ाहिर ये तज़ाद हैरानकुन महसूस होता है कि एक जानिब फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी है, दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से कशीदगी को हवा दी जा रही है, लेकिन दरहकीकत यही आलमी सियासत का वो पेचीदा चेहरा है जहाँ मुज़ाकरात और दबाव साथ साथ चलते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में एक मस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान अब भी एक फ़ाल सफारती किरदार अदा कर रहा है। इसी पस मंज़र में बरतानवी ख़बर रसां एजेंसी के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर से रब्ता किया है। ज़ाहिर है खलीज का सबसे हसास मकाम आबनाए हुर्मुज़ आलमी सियासत और मईशत दोनों के लिए कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है। यही वो गुज़रगाह है जहाँ से दुनिया की बड़ी मकदार में तेल की तरसील होती है और इसकी किसी भी किस्म की बंदिश ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर दबाव पैदा कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर सामने आया है, जहाँ अस्करी और सफारती क़यादत बैक वक्त मुतहर्रिक दिखाई देती हैं। इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली हालिया गुफ्तगू एक अहम कड़ी है। बरतानवी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक इस राब्ते में न सिर्फ खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, बल्कि ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना नाकाबंदी को मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट करार दिया गया। अब ये नुक्ता दरअसल महज एक सिक्योरिटी मसला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम देना कि अगर अहम तिजारती रास्ते गैर महफूज होंगे तो सफारती अमल आगे नहीं बढ़ सकता, दरअसल एक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि इस्लामाबाद ना सिर्फ तनाज़े को कम करने के ख्वाहिशमंद है, बल्कि वो ऐसे अवामिल की निशानदेही भी कर रहा है जो मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर सकते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल को ये कहना कि वो इस राय पर गौर करेंगे एक मोहतात लेकिन खुला रद्द-ए-अमल समझा जा सकता है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि वाशिंगटन इस मामले की हसासियत को तस्लीम तो कर रहा है, ताहम हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करने से पहले वो तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना चाहता है। यानी पाकिस्तान की हर सूरत कोशिश है कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को कम किया जाए और मामलात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। यही वजह है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और बज़ाहिर फ़रीक़ैन में उतार चढ़ाव के बावजूद सफारती राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। अब इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें उनका ट्वीट करते हुए कहना है कि उनके नुमाइंदे आज शाम इस्लामाबाद जा रहे हैं और मुज़ाकरात के अमल में शिरकत करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी आयद किया और कहा कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान अजीब है, क्योंकि अमरीकी नाकाबंदी के बायस ये पहले ही बंद है। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस इक़दाम से ख़ुद को नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि अमरीका को कोई ख़ास नुकसान नहीं हो रहा है। ट्रंप का अपने बयान में मज़ीद कहना था कि अमरीका ईरान को एक अच्छे मुआहिदे की पेशकश कर रहा है। ट्रंप ने यह उम्मीद जाहिर की कि ईरान इसे कबूल कर लेगा। बसूरत दीगर अमरीका ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि ईरान के साथ 1 या 2 दिन में मुआहिदा तय पाने का इम्कान है और मुज़ाकरात का जल्द ही इस हवाले से जो मुज़ाकरात कार हैं मुलाकात भी करेंगे। और इसके अलावा लबनान के हवाले से ट्रंप ने इसराइल को जंग बंदी की पासदारी का मशवरा भी दिया और अपने बयान में कहा कि इमारतों की तबाही का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ एक वाज़ेह तज़ाद सामने आता है। एक तरफ ट्रंप मुआहिदे की उम्मीद करात को कामयाबी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो ईरान को खुली धमकियाँ भी दे रहे हैं।
یہ دوہرا بیانیہ دراصل امریکی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، جس کے تحت وہ ایک مخصوص ڈیڈ لائن دے کر ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اچیو کیا جا سکے، نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اسی تناظر میں ایرانی جہاز کو قبضے میں لینا بھی ایک علامتی اقدام نظر آتا ہے، جس کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ اب بھی خطے میں بالادستی رکھتا ہے، اور اگر ایران نے امریکی شرائط کو تسلیم نہ کیا تو اسے مزید سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی امریکہ ایران کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ڈیل کرنا ہی اس کے مفاد میں ہے، ورنہ طاقت کا استعمال ایک حقیقی آپشن کے طور پر موجود ہے۔ اب ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ لبنان میں صہیونی ریاست حملے نہیں کرے گی، تو پھر ان حملوں کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ تو اس کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں ہے اور اپنی سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے خود مختار ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کی خاموش حمایت یا ملی بھگت سے ہو رہا ہے تاکہ ایران پر دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ اب اگر اس دوسرے امکان کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ ایک طرف مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، دوسری جانب وہ اسرائیل کے ذریعے مذاکرات کے میدان میں دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ ایران کو کسی بھی سخت موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کے ذریعے امریکہ یہ تاثر بھی دینا چاہتا ہے کہ ایران کے مطالبات کو آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور اقدامات کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ جلد از جلد کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ داخلی اور خارجی دباؤ ہے۔ اس جنگ نے امریکہ کو سیاسی اور مالی دونوں حوالوں سے نقصان پہنچایا ہے۔ ٹرمپ کی مقبولیت متاثر ہوئی ہے اور اتحادی ممالک بھی ان کی پالیسیز سے مطمئن نظر نہیں آئے۔ ایسی صورتحال میں ٹرمپ کے لیے ایک کامیاب سفارتی معاہدہ نہایت اہم ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر سکے اور اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم بنا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ پاکستان کے کردار کو استعمال کرتے ہوئے ایک طرح کی فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کے دوسرے دور کا ہونا اور امریکی وفد کی اسلام آباد آمد دراصل اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ امریکہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ جنگ بندی اور امن کے قیام میں سنجیدہ ہے اور اگر ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوگی۔ اسی طرح امریکہ خود کو ایک ذمہ دار فریق کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو ایران کو مذاکرات اور معاہدے کے لیے اتنی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران فوری طور پر امریکہ کے تمام مطالبات مان جائے تو پھر امریکہ نئے مطالبات سامنے رکھ دے گا، اور یہی بات ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بھی کر رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی کا اپنی گفتگو میں کہنا ہے کہ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کا موقف اور مطالبات بدلتے رہتے ہیں جو بات چیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب اس سارے تناظر کو دیکھا جائے تو اس وقت فریقین ایک دوسرے کے خلاف نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، جیسا کہ اسماعیل بقائی کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی درکار ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایران کا رویہ جہاں سخت ہے وہیں اس میں لچک کا عنصر بھی موجود ہے، اور اسی تناظر میں صدر کا بیان بھی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر عقلی اور سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اب ایرانی صدر ہوں یا پھر چاہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ہو، ان بیانات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران بھی پرامن مذاکرات چاہتا ہے لیکن امریکہ کے غیر ضروری مطالبات ماننے کو تیار نہیں، اور اس سارے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو یہ غالباً ایرانیوں کی جانب سے میڈیا سگنلنگ اور پوزیشننگ نظر آتی ہے تاکہ آئندہ مذاکراتی دور سے پہلے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور ساتھ ہی اندرونی سیاست کو بھی مد نظر رکھا جائے، جیسا کہ ایران کے وزیر خارجہ کے دفتر کی جانب سے یہ کہنا کہ ابھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جو ایک روایتی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی معلوم ہوتی ہے۔ پھر ایرانی ترجمان نے یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان واحد ثالث ہے، جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت فعال طور پر یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور جب بھی اگلا دور ہوگا اسلام آباد میں ہی اور اسلام آباد ہی اس کا مقام ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ دونوں وفود اسلام آباد آئیں گے، کیونکہ دونوں فریقین کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینئر ڈیفنس اینالسٹ AVM شہزاد محمود ملک صاحب جوائن کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویری مچ فار جوائننگ اس۔ خوشائن خبر یہ ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں امریکی وفد جس میں اب جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف اور JD وینس ہیں، ان تین اہم شخصیات پر مشتمل وفد ایک بار پھر اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ یعنی امریکی وفد اسلام آباد میں ہوگا، ایرانین سائٹ سے بھی کبھی امکانات ہیں کہ وہ بھی اسلام آباد میں پہنچیں گے اور مذاکرات کا دوسرا دور باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ امریکی صدر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اور یہ حتمی راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ کہ کیا واقعی جیسے امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ معاہدے پر آج ہی دستخط ہو جائیں گے، تو کیا باقاعدہ ایگریمنٹ سائننگ ہونے جا رہی؟ جی بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے طویل اور بڑے کمپریہنسو انٹرو میں
اس پورے مذاکرات کے عمل اور اس کے پس منظر کو بڑا اچھے طریقے سے اجاگر کیا. تو میں یہ عرض کروں کہ مذاکرات ڈیفینیٹلی ہونے جا رہے ہیں, ولنگنیس دونوں طرف ہے. تھوڑی پوسچرنگ ہو رہی ہے, وہ جو ایرانین سائڈ سے پوسچرنگ ہے وہ امریکن پوسچرنگ کے رد عمل کے طور پہ ہے. ادروائز امریکن اپنی بات چیت میں, اپنے میسجنگ میں بڑے محتاط اور بڑے کینڈیڈ اور کلیئر ہیں. اب امریکہ کیوں کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے, دوسرے انہوں نے اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے, پبلک آڈینس کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنا ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک سول سپر پاور کے سربراہ ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ برابری کی بنیاد پہ باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ان کا اپنا سول سپر پاور سٹیٹس, ملٹری مائٹ, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ قائم ہوتے ہوئے بھی ایران اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان سے بات کر رہا ہے, کیونکہ ایران یہ جنگ جیتا ہوا ہے. تو ان حالات میں اگر وہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اور مذاکرات ہوں گے. ایران بھی کیونکہ امریکہ سے وفد روانہ ہو چکا ہے, تو ایران سے تو آنے میں چند گھنٹے ہی چاہیے. تو یہاں پر جس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح پاکستان کی اعلیٰ قیادت اس میں بیک اینڈ فورتھ ڈپلومیسی کر رہی ہے, دونوں سفارت خانوں سے بھی ہمارے لائیو رابطے ہیں, میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے. پھر فیلڈ مارشل صاحب بھی دونوں طرف بات کر رہے ہیں, تو یقیناً مذاکرات ہوں گے, نتیجہ خیز ہونے چاہیے, اور امیجیٹلی نہیں تو اینڈ آف دس راؤنڈ انشاءاللہ, یا شاید تھوڑے گیپ کے ساتھ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک امن معاہدہ جو ہے وہ اس پہ دستخط ہو جائے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہی اس پر دستخط ہو جائیں گے, تو کیا ماحول ہے؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف پوسچرنگ کے لیے ہو رہا ہے؟ جہاز کو روکا جانا, ناکہ بندی کرنا, بیریکیڈز لگانا, پھر بیریکیڈز پہ بیریکیڈز لگانا, یہ سب پوسچرنگ کے لیے ہو رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں دونوں فریق سیز فائر پہ ایگری کر گئے تھے. اب جو بلاکیڈ ہے اس کو ایران نے پہلے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا, حالانکہ بلاکیڈ ان اٹ سیلف لا کے مطابق, لاز آف سی کے مطابق وہ ان اٹ سیلف ایک ایکٹ آف وار ہے. لیکن ایرانین سائڈ نے اس سے صرف نظر کیا, اور امریکہ کو بھی چاہیے تھا, لیکن انہوں نے شاید کوئی بے احتیاطی, میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک پوسٹرنگ کی جس میں ایک ایرانین شپ کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا, اور جہاں سے پھر یہ تند و تیز اور تلخ بیانات کا جو ہے تبادلہ ہمیں میڈیا میں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ اسٹال نہیں ہوں گے مذاکرات, کیونکہ اس پہ ضرورت ہے. امریکہ کے ذہن میں بھی ایک ٹائم لائن ہے. امریکن پریزیڈنٹ اپنے مجوزہ دورہ چین سے پہلے اس چیز کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ میری اپنی پرسنل اوپینین میں, اور اللہ کرے کہ میں اس میں صحیح ہوں, کہ وہ اس کو امیجیٹلی کرنا چاہیں گے, اور پھر وہ کوشش کریں گے کہ کم از کم نومبر دسمبر ٹائم فریم تک اس کی پاسداری بھی ہو, تاکہ وہ جو ہے اطمینان کے ساتھ اپنے جو گرتی ہوئی ساکھ ہے, پبلک اوپینین ہے, پولیٹیکل جو ان کو ڈینٹ پڑ رہا ہے, ان ساری چیزوں سے وہ نبرد آزما ہے, تو وہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن میں کامیابی کی توقع رکھتے ہیں, تو اس کو وہ مینیج کریں. اس کے بعد پھر دیکھیں گے, کیونکہ ایک کیویٹ اس پورے پروسیس میں ہے, وہ اس جنگ کا انیشیٹر, پلانر اسرائیل ہے. اسرائیل اس جنگ کا امن کا سپائلر بھی ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک مستقل امن ہو, کیونکہ ایران کے ساتھ مستقل امن ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اسرائیل کیا اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے بیک آؤٹ کر گیا ہے؟ یقیناً نہیں. وہ ایک لمبا اسٹریٹجک پاز تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اپنی اس آئیڈیالوجی کو تو وہ ابینڈن نہیں کریں گے. تو یہ جو بھی معاہدہ ہوگا اس کی ایک لائف ہوگی. وہ کتنی ہوگی اس کی دنیا تو دعائیں کر رہی ہے, توقع کر رہی ہے کہ وہ لمبا عرصہ ہونا چاہیے, دیر پا ہونا چاہیے. لیکن میں اس میں بڑا جو ہے کاشیسلی آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ کتنا طویل ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہمیں دونوں جو فریق ہیں ان کے پس منظر اور ان کے جو واضح قسم کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم فیوچر ان کا جو رویہ ہے اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہے اس کی ساری آپشنز ہم اس کی سینیریو بلڈنگ کر سکتے ہیں. یہ ایز اے اسٹریٹجسٹ کوئی اتنی بڑی اس میں سائنس انوالو نہیں ہے. تو لیکن ہمیں توقع کرنی چاہیے. پاکستان یقیناً بڑی اچھی ایفرٹس کر رہا ہے اور یہ اس وقت دنیا کا امن جو ہے وہ اسلام آباد کی ایفرٹ سے مشروط ہے اور ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور پاکستان کتنا کامیاب ہے اس کا اگر آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے تو میں اس کا پیمانہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بارڈر کے دوسری طرف بھارت میں جو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے, ابھی وہ پہلے اسلام آباد راؤنڈ کے جو ہے اس ڈرامہ سے نہیں نکلے تھے کہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. تو وہ جس طرح رو رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی پریسٹیج میں کتنا اعجاز محمود ملک صاحب, دیکھیے اس معاہدے کے ہو جانے سے یا اٹ سیلف پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے ابھی تک اور جس نہج کے اوپر یہ معاملہ آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ خود کہہ رہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آج ہی دستخط بھی ہو جائے گی, مطلب یہ ظاہر ہے پاکستان کا کردار تو بہت مسلمہ ہے. پاکستان کو اس سب سے کیا فائدہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیے کچھ چیزیں تو اس میں گیون ہیں یا وہ اس کی جو ہے بائی پروڈکٹ ہوں گی امن معاہدے کی. فار ایگزامپل پاکستان ایران بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہوگا. پاکستان نے ایک عرصے میں جو اسٹریٹجک سپیس لوز کی ہوئی تھی تہران کے ساتھ اور بھارت نے وہاں پہ اپنا بڑا انفلوئنس کر لیا تھا, وہ جو گوادر کے مقابلے میں چابہار میں انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں, وہ جو ایران کی طرف سے پرومسڈ جو ہماری پائپ لائن تھی انرجی کی وہ ایران نے تو بنائی ہوئی ہے. پاکستان وہ اس اپنی سائڈ پہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ امریکن سینکشنز تھیں. تو یہ ساری چیزوں تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انیشیٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر پاکستان ابھی تک تو دیکھیں پاکستان جو ہے وہ صرف اس کو ایک جنرل انٹرسٹ آف دی ریجنل پیس اور گلوبل پیس والا رول کر رہا ہے, ایک بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک ریئلزم کا بھی ایک جو ہے گلوبل پالیٹکس میں انٹرنیشنل ریلیشن میں ریئلزم اور ریئل پالیٹک بہت میٹر کرتی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پورے پروسیس کے بعد جو ہمارے چیلنجز ہیں, جو ہمیں پرابلمز ہیں, جیسے ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں اپنی اکنامک ریوائول چاہیے, ہمیں اپنی اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے, تو اس کے لیے پاکستان کو ان تمام ملکوں کو جو ہے اپروچ کرنا چاہیے. میننگ فل انگیجمنٹس ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم بھی جو ہیں اس جنگ کے بعد یہ کوئی ٹینجبل ٹرمز میں ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو. بہت شکریہ AVM اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت سابق سفارتکار میاں ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو امریکی وفد راستے میں ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. سوال بڑا سادہ سا ہے کہ جب معاملات طے ہوئے تو پھر بیریکیڈز تھے, ایران نے ہٹائے, آبنہ ہرمز کو کھولا گیا, اس کی ناکہ بندی کیوں ہوئی اور پھر جہاز کو قبضے میں کیوں لیا گیا؟ کیا یہ پوسچرنگ یا پریشر ٹیکٹکس کے لیے ہے سر؟
مجھے آپ کی بات کی سمجھ میں نہیں آئی, آپ ذرا اونچی بولیں گے کیونکہ آواز کلیئر نہیں تھی. جی I'll try to speak a bit loud. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اب؟ ابھی پہنچ رہی ہے, تھوڑا سا اونچا. جی میرا سوال یہ ہے سراول صاحب, سوال یہ ہے کہ امریکی صدر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے, تو پھر یہ کہ ظاہر ہے لگتا تو یہی ہے کہ معاہدے پر دستخط ایک ہی فریق پہ منحصر تھے اور وہ ٹرمپ ہیں یا امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے دوسرے فریق کو ناراض کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی ختم کر دیں گے, تو کیا یہ امریکہ کے ہاتھ میں تھا, اور اگر ایسا تھا تو پھر اتنا پرولونگ کیوں کیا؟ صرف پوسچرنگ کے لیے کیا گیا, صرف آپٹکس کے لیے کیا گیا, صرف فیس سیونگ کے لیے کیا گیا, جس میں امریکہ کو فاتح دکھانا مقصود تھا؟ اچھا, یہ جو خبر آپ نے دی ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ناکہ بند کر دیں گے, یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی ایران کی. اگر یہ اپنے پوری کرنے پہ آمادگی ظاہر کی ہے تو آپٹکس میں تو یہ بہت بڑا جیسچر ہے, اور یہ ایک طرح کا ایران میں جوش بھی, جذبے کو ہوا دے گی کہ ہماری بات مانی جا رہی ہے, اور ان کی لیڈرشپ پہ اعتماد ان کے عوام کا بھی بڑھے گا, اور پھر یہ اعتماد کی طرف دونوں ملکوں کے درمیان جو فضا ہے وہ بھی اچھا رخ اختیار کرے گی. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا, اگر وہ ختم نہیں کرتا بلاکیڈ امریکہ اور اس پہ انسسٹ کرتا ہے, تو پھر مشکل ہے سیکنڈ راؤنڈ ہو, اور نہ کیونکہ ایران اس پہ راضی نہیں ہے. مسٹرسٹ بہت ڈیپ ہے, بہت اسٹریٹجیکلی پریگمیٹزم جو ہمیں نظر آ رہا تھا ایران کی طرف سے, وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب تک امریکہ لچک نہ دکھائے, جب تک امریکہ یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی ونر نہیں ہے, دونوں لوزر ہیں, دونوں فٹیگ کا شکار ہیں, وار فٹیگ کا شکار ہیں, دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کو امن کی ضرورت ہے, دونوں نے عالمی اقتصادیات کو وہ دینا ہے, شیلڈ کے طور پہ دینا ہے, اعتماد دینا ہے, تو پھر ہی بات بنے گی, ادروائز یہ بہت مشکل کام ہے. دیکھیں وہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا ایک پرنسپل تو ہے, اور یہاں پہ بھی وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مزاحمت بڑھائی جاتی ہے, پھر بیک ڈور ڈپلومیسی بھی نظر آتی ہے, جیسے پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. تو کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ جو شروع ہونے کو ہے, کیونکہ امریکی وفد تو پہنچ رہا ہے, ایرانین سائڈ نے بھی اسلام آباد میں پہنچنا ہے, کہ یہ حتمی راؤنڈ ہوگا, کنکلوسیو راؤنڈ ہوگا, بریک تھرو ہو جائے گا, اس میں دستخط ہو جائیں گے معاہدے کے اوپر؟ یہ کوشچن آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سراولہ صاحب. یہ اچھی بات ہے اگر وہ پہنچ رہے ہیں, لیکن ایک فریق نے تو ایگریمنٹ نہیں کرنا نا, دونوں فریق نے کرنا ہے, اور انہوں نے اپنا اعتماد پورا کرنے کے بعد کرنا ہے. دونوں کے انٹرسٹ ہیں, دونوں کے بڑے ایسے انٹرسٹ ہیں جو بائیلیٹرلی نہیں, انٹرنیشنل ڈائمینشن بھی رکھتے ہیں, ہم جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے لیے انٹینسو قسم کے ڈسکشنز ہوں گے, بڑے ٹینس ہوں گے. اور یہ ویسے تو نیریٹو کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں سائڈ بہت کچھ کہہ رہی تھی کہ جی ہم تو, اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کی باتیں سنیں یا فارن منسٹر اراکچی کی باتیں سنیں, تو وہ سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایگریمنٹ سے چند منٹ سے چند سٹیپس دور تھے, بہت پروگریس ہوئی تھی. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ آپ جوہری توانائی کے موضوع کو لے لیں گے, اس چیپٹر کو جس کو نیوکلیئر فائل کہتے ہیں یا انریچمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر بھی لاتعداد چیپٹرز ہیں. پھر اسٹریٹ آف ہرموز کا فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ صرف بائیلیٹرل یا ٹرائی لیٹرل میکانزم نہیں ہوگا تو اس سے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے. وہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے, اور اس کو انکلاس ڈیل کرتی ہے, اس کو ایران اس کا سگنیٹری ہے, عمان اس کا سگنیٹری اور ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس طرح کی سٹریٹس اور بھی ہیں جہاں کے دوسرے کنٹریز جو اسی حالت میں, جن کے پاس سوورینٹی وہ زون ہوگا اویلیبل, وہ بھی تو اس طرح کا ڈیمانڈ کریں گے.
یہ اٹ ول لیڈ ٹو مینی تھنگس. پھر ریپریشن کی باتیں ہیں کہ یہ لاس ہوا اس کو کیسے پورا کرنا, اور اس کے بعد بہت سارے اور چیپٹر ہوں گے جو یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے. وہ نیوکلیئر فائل میں تو یہ بات بھی طے کرنا مشکل ہوگا یا کمپلیکیٹڈ ہوگا کہ جی وہ 440 kg جو ڈسٹ ہے یا انریچڈ یورینیم 60% ہے, وہ نا اس کا کیا کرنا, کیسے اس کو ریکور کرنا, کدھر ری لوکیٹ کرنا, وہ ادھر ہی رہنا ہے یا جیسا یہ ایک ٹائم پہ کلیم کر رہا تھا کہ امریکہ کو مل جائے گا, اور وہ تو یہ کہتا ہے یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اگر یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں تو اتنی کمپلیکیشن کیوں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے کچھ چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہو رہی ہیں, وہ پبلک ڈومین میں اور ظاہر ہے لائی بھی نہیں جا سکتی اس معاہدے کی سینکٹریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلک پرسیپشن کے لیے ان فرنٹ آف کیمرہ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں, اور جو آپ نے فرمایا اس پہ بات ہو رہی ہوگی؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر کوئی فیصلے پہ پہنچنا ہے اور جلدی سے پہنچنا ہے اور سموتھلی پہنچنا ہے تو آپ کو کوائٹ ڈپلومیسی پہ بلیو رکھنا چاہیے اور اسی کو پرسو کرنا چاہیے. اس میں ڈیفینیٹلی اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. اگر آپ پبلک ڈپلومیسی کریں گے, آپ اگر اپنے نیریٹو کو بڑھاوا دیں گے اور اپنے پرسیپشنز کو بڑھاوا دیں گے, تو پھر دوسری قسم کی جو کہ فریولس ہوتی ہیں وہ کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں اور وہ پھر تنگ کرتی ہیں نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ باتیں پس پردہ ہو رہی ہوں گی, کیونکہ جاتے ہوئے وینس یہاں سے کہہ کے گئے تھے میں کہ حتمی اور سمپل سولوشن دے کے جا رہا ہوں. اگر وہ اور پھر وہ یہی کہہ رہے تھے یہ ہماری لاسٹ باٹم لائن ہے, اور اسی طرح کی بات اس کے بعد سبسیکوینٹلی ٹرمپ صاحب نے کی ہے, اور ایران کی طرف سے کھل کے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ایکسیسو ڈیمانڈس ہیں, پری کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, آپ بدلتے جا رہے ہیں, آپ گول پوسٹ بدلتے جا رہے ہیں. اب یہ گول پوسٹ اگر بدلتے رہیں گے تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. صاحب I'm really sorry to interrupt you here, sir. I have to take a very quick short break. بہت شکریہ. سابق سفارتکار میاں ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جیلوں میں ایک اہم اور تشویشناک واقعہ پیش آیا جہاں معروف مذہبی اسکالر محمد علی مرزا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ GTS چوک میں قائم قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کے باہر پیش آیا, جہاں محمد علی مرزا معمول کے مطابق لیکچر دینے کے لیے موجود تھے. اس دوران ایک مسلح شخص 9mm پسٹل کے ساتھ اکیڈمی کے احاطے میں داخل ہوا اور اس نے زمین پر لیٹ کر اچانک فائرنگ شروع کر دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایک واضح قاتلانہ حملہ تھا جس کا مقصد براہ راست محمد علی مرزا کو نشانہ بنانا معلوم ہوتا ہے. اس واقعے کے دوران وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیس نے فوری اور بروقت رد عمل دیا اور جوابی فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. لیکن اس جھڑپ میں ایک پولیس کانسٹیبل زخمی بھی ہوا جس کے پاؤں میں گولی لگی, لیکن خوش قسمتی سے اس اہلکار کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا اس حملے میں مکمل طور پر محفوظ رہے, جو کہ سیکیورٹی کے بروقت رد عمل کا نتیجہ ہے. اب اگر اس واقعے کو گہرائی سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی عام فائرنگ کا واقعہ نہیں تھا, بلکہ ایک ٹارگیٹڈ حملہ معلوم ہوتا ہے. حملہ آور کا انداز اور اس کا زمین پر لیٹ کر فائرنگ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس حد تک تربیت یافتہ یا کم از کم پہلے سے منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا. اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ ایک فرد کا ذاتی اقدام تھا یا اس کے پیچھے کوئی منظم سوچ یا گروہ کار فرما ہو سکتا ہے. دوسرا اہم پہلو سیکیورٹی کا ہے, گو کہ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ایک بڑے نقصان کو ٹال دیا, لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ حملہ آور اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات جو عوامی سطح پر نمایاں ہیں اور جن کے خیالات پر بحث ہوتی رہتی ہے, ان کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے, خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں عوامی اجتماعات ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات ناگزیر ہیں. اب اس واقعے کا ایک گہرا سماجی پہلو بھی ہے. پاکستان میں مذہبی اور فکری اختلافات موجود ہیں, لیکن جب یہ اختلافات تشدد کی شکل اختیار کر لیں تو ایک خطرناک رجحان بن جاتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی. کیا خیال. اللہ حافظ.